दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खुतबा देने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। अभी उन्होंने खुतबा शुरू ही किया था कि पीछे से एक अराबी खड़ा हो गया। अराबी मीन देहाती, बद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अराबी ने कहा कि आज जो खलीफा ने नया कुर्ता पहना है, ये माल गनीमत में कपड़ा आया और हर एक को एक एक टुकड़ा मिला, लेकिन जो खलीफा का कद काट है उस टुकड़े से इनका कुर्ता होना वो नामुमकिन था। तो ये बात सुनकर हजरत उमर मुस्कुराए और उन्होंने अराबी को देखकर कहा कि इसका जवाब मेरा बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो देंगे। हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए और उन्होंने पीछे मुड़कर अराबी से कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक टुकड़ा मिला था, उस टुकड़े से बाबा का कुर्ता नहीं बनता था, फिर जो मुझे एक टुकड़ा मिला था उन दोनों चादरों को या टुकड़ों को मिलाकर बाबा का कुर्ता बना है और वही कुर्ता बाबा ने पहना हुआ है। ये बात सुनकर अराबी मुतमईन हुआ और बैठ गया। ये सवाल हुआ उस शख्स से जिसने 7 लाख मुरब्बा मील का रकबा फतह किया। ये सवाल हुआ उस शख्स से जो 17 पैबंद लगी कमीज पहनता था और उन पैबंदों में बाज पैबंद रबड़ के होते थे। अब आप अंदाजा करें कि रबड़ के पैबंद और कपड़े में लगे हुए वो कैसे लगते थे। यही वो हुस्न था, यही वो रियासत मदीना थी जिस पर बाद में दूसरे लोगों ने अमल करके इंसाफ कायम किया, अदल कायम किया और अपने मुआशरों को तरक्की दी। लेकिन जब हम पाक सरजमीन पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई हमारी तबाही का जिम्मेदार है, उन बहुत सारे अवामिल में एक जो अमल है या एक जो इदारा है वो अदलिया का है। वो कतई तौर पर अपने हलफ से, आइन से और कानून से इंसाफ नहीं कर सका, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर हमारी अदलिया का जो असल मसला है वो ये है कि हमारी अदलिया जो है वो फेस देखती है, केस नहीं देखती। अगर मेरे जैसा बंदा इस अदालती निज़ाम में फंस गया तो वो ऐसे घन चक्कर में आएगा कि उसके घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे नवाज शरीफ है तो नादरा वो एयरपोर्ट पे जाएगा और वहाँ पे बायोमेट्रिक करेगा। इस अदलिया का मसला ये है कि यहाँ पे जो है वो फेस देखा जाता है, केस नहीं। आज मसलन इस्लामाबाद की 3 सीटों पर जो है वो पीटीआई कामयाब हुई और भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। उन्होंने सबसे पहले अपील की आमिर फारूक साहब से, लेकिन आमिर फारूक हस्बे मामूल उन्होंने दलाइल सुने, केस का फैसला महफूज किया और जब फैसला सुनाया तो फैसला ये था कि इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें। जिन्होंने आपका कत्ल किया है, जिन्होंने आपको जख्मी किया है, उसी से जाकर राब्ता करें और उसी से इंसाफ मांगें। लेकिन इन 3 सीटों में 2 सीटों पर बड़े ज़बरदस्त वकील इलेक्शन लड़े थे। एक जो है वो शुएब शाहीन साहब और दूसरे मुझे जो है ना वो उनका नाम नहीं आता, वो भी वकील हैं। तो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अब इंट्रा कोर्ट अपील जा लगी मियाँ गुल हसन औरंगजेब और अरबाब ताहिर के पास। दोनों इंतहाई आज़ाद जज माने जाते हैं, समझे जाते हैं और उन्होंने जो नोटिफिकेशन, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिए थे इन 3 सीटों के, लेकिन उन 2 जजों ने वो फॉर्म्स 45 की बेस पर इन तीनों नोटिफिकेशंस को, यानी अंजुम वकील खान का, इसके अलावा जो है वो खुरम शहजाद थे कोई उनका, और डॉक्टर फजल चौधरी, इन तीनों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। अब अगर असम्बली आज या कल या परसों हलफ उठाती है तो ये लोग हलफ नहीं उठा सकेंगे। शुएब शाहीन ने वहाँ पे दलाइल देते हुए कहा कि मेरे पास सारे फॉर्म 45 हैं, ये देख लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको मुस्तफ़ा नवाज खोखर के
جو ہے وہ فارم 45 چاہیے، کیونکہ وہ بھی امیدوار تھے، وہ بھی آپ چیک کر لیں، ٹی ایل پی والوں کے چیک کر لیں تو ہمارے فارم 45 ایک ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ان ججز نے، یعنی 2 میں نے نام لیے، ان ججز نے ان تینوں کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے۔ اب آپ اندازہ کریں، جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں واقعہ سنایا حضرت عمر کا کہ 2 منٹ لگے ان ججوں کو انصاف کرنے میں کہ واقعی فارم 45 میں اپنے معزز ناظرین کو بتا دوں، ہر پولنگ سٹیشن پہ جو رزلٹ تیار ہوتا ہے وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر، وہاں کے تمام پولنگ ایجنٹس وہ سائن کرتے ہیں، انگوٹھے لگاتے ہیں، اور پھر وہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ سارے فارم 45 الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں ایک جگہ پہ یا آر او کے پاس، ان کی بنا پر جو ہے وہ رزلٹ تیار ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان میں پہلی دفعہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پورے ملک میں مار پڑ رہی ہے تو انہوں نے فارم 45 کو چھوڑ دیا، اور جو فائنل رزلٹ تیار ہوتا ہے 47 پہ، انہوں نے 45 کا انتظار ہی نہیں کیا اور 47 پہ فرضی نمبر لکھ کے وہ رزلٹس جاری کرتے رہے۔ اب فارم 45 وہ چھیڑ بن چکا ہے نون لیگ کا، انہیں کہیں کہ آپ کے پاس فارم 45 ہیں تو آگے سے کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں۔ آپ پریس کانفرنس سن نہیں رہے؟ بار بار ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ داڑھی میں تنک ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سر قلم کر دو اور مار دو، اور وہ جو کمشنر صاحب ہیں چٹھا صاحب، ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اور اب طرفہ تماشا یہ کہ الیکشن 8 فروری کے ہوئے اور جمعے والے دن ایک ایسا پرنٹنگ پریس پکڑا گیا لاہور لکشمی میں جو کہ بیلٹ پیپر تیار کر رہا تھا، اور وہ بیلٹ پیپر تیار کر رہا تھا مانسیرا کے، جہاں پہ نواز شریف کو بری طرح شکست ہوئی، اور رائے کھرل صاحب ہیں صحافی بڑے معزز، انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ پکڑ لیا، پوری ویڈیوز وائرل ہو گئی کہ ابھی تک وہاں پہ وہ کام جاری ہے۔ حالانکہ یہ کاغذ، جس کاغذ پہ آپ اندازہ کریں سازش کا اور گٹھ جوڑ کا، یہ کاغذ یہ سرکاری ہوتا ہے اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے، یہ بازار میں کہیں دستیاب نہیں ہوتا کہ آپ بازار سے لے لیں، یہ بڑا خاص کاغذ ہوتا ہے۔ جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں وہ کاغذ ان کے پاس تھا، اب وہ کاغذ ان کو کس نے دیا؟ اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے، کیونکہ ان سے مانسیرا والی وہ جو سسرال تھا مریم کا، ان کو شکست برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ہار سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طاہر کے سامنے اگر یہ لاہور رکھیں تو وہاں پہ بھی نواز شریف ہار چکے ہیں، یہ تو مانسیرا کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی یاسمین راشد جو ہے وہ جیت چکی ہیں، وہاں بھی نواز شریف ہار چکے ہیں لاہور سے بھی۔ لیکن عزت آنی جانی چیز ہے، اور بندے کو ڈیٹ ہونا چاہیے، بندے کو جو ہے وہ بغیرت ہونا چاہیے، باقی عزت جو ہے نا وہ آج ہے کل نہیں ہے، اس سے ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بہرحال سیلوٹ کے مستحق ہیں یہ 2 ججز، یہ 2 آزاد ججز جنہوں نے وہ تینوں نوٹیفیکیشن معطل کر دیے، نہ وہ قبضہ مافیا انجم عقیل کے جو ہے نا وہ دباؤ میں آئے، نہ وہ پراپرٹی مافیا فضل چودھری کے دباؤ میں آئے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ، ان میں سے کوئی ایک افسر، یہ سرکاری افسر یا یہ جج، اگر اپنی ماں کی دودھ کی لاج رکھ لیں، اگر اپنے جو ہے وہ حسب نسب کی وہ لاج رکھ لیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ سارے مافیاز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن پرابلم ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ عدل نہیں ہے، یہاں پہ انصاف نہیں ہے، اور یہاں پہ میرٹ نہیں ہے۔ پہلی ہیئرنگ میں اتنے سالڈ ثبوت تھے کہ ان 2 ججوں نے نون لیگ کی 3 سیٹیں اڑا دیں۔ ٹوٹل کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں نون لیگ نے 17 سیٹیں حاصل کی ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب یہ 17 سیٹر جو ہے ہائیسٹ بن گئی ہے، یا 17 سیٹر ہائی روف بن گئی ہے، جس میں یہ 17 بندے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ان 17 میں سے یہ 3 بھی گئی۔
اب بقایا 14 رہ گئی، یعنی اب 17 سیٹر ہائی روف میں وہ 3 سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، اب وہاں پہ یہ کھلے کھلے ہو کر بیٹھیں گے۔ تو آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ ان 2 ججز نے، ان 2 آزاد ججز نے وہ کمال کا فیصلہ کیا ہے، اور اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ معطل ہو گئے ہیں۔ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، یہ جان ایلیس صاحب کا مصرع ہے، بڑا زبردست، اور یہ مصرع ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام۔ آج کالا غرارہ پہن کر، کالا لہنگا پہن کر وہ پھر درمیان میں بیٹھ گئے بینچ کے۔ حالانکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان پہ اتنا بڑا الزام لگا ہے کہ اب ان کو کوئی کیس نہیں سننا چاہیے، کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے وہ خود کو کلیئر کریں، کیونکہ کمشنر چٹھا صاحب نے 2 بندوں کا نام لیا، ایک بندہ تھا چیف الیکشن کمشنر اور دوسرا بندہ تھا قاضی فائز عیسیٰ، لیکن آج پھر وہ ڈھیٹ بن کر وہ بیٹھ گئے۔ یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ کیس سنا۔ یعنی یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے آئین کا پاس کر لیں، یہ اپنی غیرت کا پاس کر لیں، اور یہ اپنے حلف کا پاس کر لیں تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب اصل میں قاضی صاحب جو ہے وہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ قاضی صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والوں نے استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اب قاضی صاحب کی وہ حالت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح دکان والا مرغی کو ذبح کر کے وہ ایک ڈبے اور ڈرم میں ڈالتا ہے اور آپ پھڑپھڑاہٹ سنتے ہیں مرغی کی، قاضی صاحب کی وہی حالت ہے۔ قاضی صاحب کی ساری لیگسی گئی، قاضی صاحب کا سارا کیریئر گیا، کیونکہ انہوں نے کسی کے کہنے پر وہ بلہ چھینا، کسی کے کہنے پر پارٹی توڑی، کسی کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ آزاد امیدوار ڈکلیئر کیے، کسی کے کہنے پر انہوں نے سرکاری افسروں کے تحت الیکشن کرائے۔ یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وبال ہے، جو ہیجان ہے، اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ جو روزانہ آپ سن رہے ہیں فلاں بندہ مریم نواز کی گود میں جا پڑا، فلاں بندہ مریم نواز کی گود میں جا پڑا، کیونکہ وہ تو ہیں ضمیروں کے سوداگر، ساری زندگی انہوں نے بیچنا اور خریدنا، خریدنے والے کا کام ہوتا ہے خریدنا، ساری زندگی اس خاندان نے یہی کام کیا ہے، خریدنا، بیچنا اور خریدنا، پاکستانی چیزیں بیچنا اور اپنی چیزیں خریدنا۔ تو وہ روزانہ خریداری کر رہے ہیں، آج 3 MP ہے، آج 4 MP ہے، اس سب کا جو ذمہ دار ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کو جنہوں نے استعمال کیا وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں، وہ استعمال کر کے وہ پھینک دیتے ہیں، پھر ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب جس طرح کمشنر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمشنر کسی کو بچا رہا ہے، کمشنر جن کو بچا رہا ہے نا، انہوں نے قاضی صاحب کی یہ حالت کر دی ہے۔ اور کل کو اگر بات جاتی ہے نا میرے عزیز ہم وطنوں، تو سب سے پہلے جو قربانی کا بکرا بنے گا وہ قاضی فائز عیسیٰ PCO کے تحت بنیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی دیکھ لیں چٹھا صاحب نے بھی گواہی دی تھی، اگر کل کو PTI کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے اور بات کرنی پڑے گی تو یہ کہیں گے کہ جی آپ چٹھا صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہے اور فائز عیسیٰ ذمہ دار ہے۔ یہ سبق ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے اور فائز عیسیٰ کے لیے۔ میں ابھی ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا وہ بلی کا بکرا بنایا جائے گا، خود نکل جائیں گے، جو اصل ماسٹر مائنڈ تھے وہ نکل جائیں گے اور ان دونوں کو سامنے کر دیں گے کہ یہ جی انہوں نے سب کیا ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے باتیں مان کر آنے سے پہلے بڑے دبنگ، بڑے جو ہے وہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بڑے اینٹی سٹیٹس کو، اور پھر وہ مریم والی میرا خیال ہے انہوں نے تقریر سن لی کہ ہاتھ جوڑنا مجھے آتا ہے، وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت آسان ہے۔ قاضی صاحب نے بھی وہی راستہ چن لیا، حالانکہ قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ صرف 2 بندوں کی مرضی سے ہوا تھا، ایک باجوہ اور ایک فیض امید۔ اسی باجوہ اور فیض امید نے اس کی گھر والی کو عدالتوں میں دھکے دیے، FBR میں گندہ کیا، فائز عیسیٰ کو گندہ کیا، فائز عیسیٰ کو عدالتوں کے چکر لگوائے اور پھر استعمال کر کے پھینک دیا۔ فائز عیسیٰ کو وہاں سے سبق نہیں ملا،
کہ جی میرے ساتھ انہوں نے پہلے کیا کیا، فائز عیسیٰ نے پھر وہی لائن پکڑ لی حلف اٹھانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لے. لیکن فائز عیسیٰ میں اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی، فائز عیسیٰ میں اتنی شرم حیا ہونی چاہیے تھی، وہ کالا لہنگا پہننے سے پہلے آج اور کالا گھگرا پہننے سے پہلے کہ میں تو ملزم بن چکا ہوں، یعنی مجھ پر تو الزام لگ چکا ہے، اب میں کس منہ سے چیف جسٹس ہوں اور اب میں کس منہ سے جو ہے نا وہ بینچز میں بیٹھوں. لیکن آج وہ بڑے دھڑلے سے بیٹھے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عزت آنی جانی چیز ہے، بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے. کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے الیکشن کو کالا دم قرار دینے کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی تھی، آج وہ آئے نہیں، لیکن قاضی صاحب ٹائم پہ پہنچ گئے اور بینچ بنا کے وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا وہی مسرت حلالی صاحبہ اور محمد علی مظہر صاحب، کیونکہ انہوں نے وہاں سے وہ ان دونوں سے کروانا ہوتا ہے، جو ہے نا انگوٹھا لگوانا ہوتا ہے. فیصلہ قاضی صاحب بھی کرتے ہیں. تو قاضی صاحب کو احساس نہیں ہے اور ملال بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی لیگسی تباہ کر دی ہے. انہوں نے اس سیٹ کی توہین کی ہے، اس سیٹ کی لیگسی تباہ کر دی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اکتوبر میں چلے جائیں گے. یعنی یہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نام پہ تو نہیں کروا کے آئے، یہ کوئی ان کے جو ہے نا وہ جو ان کے باپ تھے ان کی تو کرسی ہے نہیں کہ وہ کہیں کہ میں اسٹامپ کروا کے آیا ہوں، میں انتقال کروا کے آیا ہوں. قاضی نے اکتوبر میں چلے جانا ہے، اور قاضی کو کن الفاظ میں قوم یاد کرے گی. وہ کبھی قاضی صاحب ریٹائر ہوں اور وہ باہر نکلیں اور لوگوں سے پوچھیں بھیس بدل کے یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ ایک چیف جسٹس تھا، تو جو لوگ آگے سے ان کو جواب دیں گے تو قاضی صاحب کے کانوں سے دھواں نکلے گا. جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں گے اور ان کے بارے میں تبصرے کریں گے، پھر قاضی صاحب اپنی پینشن سنبھالیں، فری چیزیں سنبھالیں، اور ایک دن ہر کسی نے مر جانا ہے. یہاں تو چلیں ٹھیک ہے وہ نکل جائیں گے پتلی گلی سے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کو بچانے والے بڑے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جو راستے کا انتخاب کیا وہ بالکل ٹیشو پیپر والا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ووٹ کس کے خلاف پڑا ہے، یعنی قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا وہ جو پچھلے 16 مہینے 18 مہینے قوم کے ساتھ ہوا، جو قوم کی تذلیل ہوئی، جو قوم کے ساتھ ظلم ہوا، قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے خلاف ووٹ پڑا ہے یہ سارا، اور پھر بھی وہ انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ پنڈی ڈویژن ان کی ضد تھا کہ نہیں جی یہ ہمارا ڈویژن ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ سارے جو افسر ہیں وہ انہی علاقوں کے ہیں. انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس ڈویژن میں کیا کیا انہوں نے جان بوجھ کے. کل پرسوں میں نے وہ ذکر کیا تھا سٹالن گراڈ کا کہ انہوں نے اس کو سٹالن گراڈ سمجھا. سٹالن گراڈ پہ سب سے زیادہ خونی جنگ ہوئی تھی 6 ماہ کی جرمنی اور رشیا کے درمیان، لیکن اینڈ پہ رشیا نے گھیر کے مارا تھا جرمنی کو، اور جرمنی کا زوال وہاں سے شروع ہو گیا تھا ہٹلر کا سٹالن گراڈ سے. تو انہوں نے پنڈی ڈویژن کو سٹالن گراڈ سمجھا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک سیٹ بھی نہیں دیں گے اور ہم اپنی برتری شو کریں گے. وہ تو عوام نے 60 ہزار لیڈ سے جو ہے نا وہ ان کے امیدواروں کو ہرایا. امیدوار وہ نون لیگ کے تھے، لیکن ان کے پیچھے کوئی اور تھا جو پنڈی ڈویژن کو سٹالن گراڈ جو ہے نا وہ ثابت کرنا چاہتا تھا. تو ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور لوگوں نے کس کے خلاف ووٹ ڈالے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات قاضی فائز عیسیٰ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے اپنا غصہ کس پہ نکالا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تیار رہیں، آپ قربانی کا بکرا بنیں گے. کل کو اگر آرٹیکل 6 کی بات ہوئی تو سب سے پہلے وہ بسم اللہ کر کے آرٹیکل 6 آپ پہ لگائیں گے، سکندر سلطان راجہ پہ لگائیں گے. وہ خود حسب معمول جس طرح وہ نکلتے ہیں، ایوب خان نکلا پتلی گلی سے، یحییٰ خان پتلی گلی سے نکلا، ضیاء پتلی گلی سے نکلا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مشرف پتلی گلی سے نکلا، باجوہ پتلی گلی سے نکل گیا. نکل جائیں گے نکلنے والے، اور یہ جو پھندا ہے وہ آپ کے گلے میں فٹ کریں گے. اور اگر بات پہنچی عزیز ہم وطنوں تو عزیز ہم وطنوں میں سب سے پہلے آپ کو گھر بھیجیں گے PCO کے تحت. لیکن عزیز ہم وطنوں سیاڑا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا مارشل لا سیاڑا ہے. مارشل لا اتنے خالی خزانے پہ نہیں آتا، اگر خزانہ بھرا ہوا ہو تو پھر مارشل لا کا دل کرتا ہے کہ اب میں لگ جاؤں.
یعنی پیسے کافی ہیں، لیکن فی الحال چونکہ پاکستان کنگال ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لہٰذا ابھی مارشل لاء، میری ذاتی رائے ہے کہ ابھی مارشل لاء نہیں لگے گا۔ ہاں اگر کہیں سے پیسے آ جائیں، خزانہ بھر جائے تو پھر مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، پھر میرے عزیز ہم وطنوں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر الٹا ٹانگا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کو اور سکندر سلطان راجہ کو۔ ابھی آپ کر لیں جتنی آپ نے سہولت کالی کرنی ہے، جتنا کیچڑ منہ پہ ملنا ہے، جتنا گوبر منہ پہ ملنا ہے آپ لوگ مل لیں، لیکن آپ لوگ تیار رہیں کہ یہ سارا کچھ آپ پہ آئے گا، اور آپ پہ آنا بھی چاہیے، دوسرے لوگوں پہ بھی آنا چاہیے لیکن آپ پہ آنا بھی چاہیے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، آپ کے لائکس کم ہوتے ہیں، کومنٹس کیا کریں، پارٹیسپیٹ کیا کریں بحث میں۔ اس کے علاوہ اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔